बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DTH न्यूज़ और मैं हूं मुक़द्दस खान। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर सदक गिलानी साहब। हम उनसे ये पूछेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली एहतमाद किसे कहते हैं और एहतमाद किन वजूहात की वजह से आपको मिलता भी है और आप खो भी देते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में आपको सर खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि एहतमाद होता क्या है और क्या ये आपको आपकी फैमिली से मिलता है? अच्छा मुक़द्दस, एतमाद जो है ना वो एक एटीट्यूड है, एक रवैया है, और वो आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने क्वालिटीज़ दी हुई हैं, मेन कंट्रीब्यूटर उसका एतमाद का वो है। दूसरी बात जो आपने कही कि फैमिली से मिलता है, बिल्कुल जेनेटिक भी होता है। आप अपनी फैमिली से, अपने बैकग्राउंड से, अपने आबा अजदाद से जो एक एटीट्यूड है वो आप उनसे लेते हैं, और उस एटीट्यूड को फिर आपने जब डिलीवर करना होता है तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपने जो एक्सपीरियंस किए होते हैं, आपका जो नॉलेज बेस है, जो चीज़ें आपने ज़िंदगी से सीखी हैं, जो लोगों के साथ इंटरेक्शन किया है, जिस तरह से आपने अपनी स्किल्स को और एबिलिटीज़ को डेवलप किया है, वो सारी चीज़ें उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो अक्सर कुछ लोग, हम एक दफ़ा बड़ी मज़ेदार से जुमला मैंने सुना और मैं हैरान भी हुआ। उसमें ये था कि एतमाद ना किसी की दी हुई चीज़ होती है। यानी बाज़ औक़ात ना आप किसी शख्स या किसी क्राउड के सामने बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस शो करते हैं। वो लोग जो आपको अहमियत देते हैं, जो आपकी बात गौर से सुनते हैं, और बाज़ औक़ात आप ही होते हैं लेकिन एक डिफरेंट क्राउड, डिफरेंट इंडिविजुअल के सामने आप वो डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाते। अगर वो आप पे तवज्जो नहीं दे रहे, आपकी बात गौर से नहीं सुन रहे, आपको तंग कर रहे हैं या कुछ और इस तरह के मामला आते हैं, तो हमारे यहाँ तब आपका एहतमाद थोड़ा लूज़ हो जाता शेक है। होता है। तो हमारे यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि आपने, और ये हम सब के लिए, कि आपने ऑडियंस में से वो चेहरे तलाश करने हैं जो आपको फ्रेंडली फेसेस नज़र आएँ, और आपने अपने आप को ज़्यादा फोकस्ड उन लोगों पे रखना है। आपने डेफ़िनेटली कम्युनिकेशन स्किल्स के जो जेस्चर्स हैं उनको तो डेफ़िनेटली अडॉप्ट करना है, लेकिन ज़्यादा फोकस आपने उन पे रखना है, बजाय इसके कि आप उन पे फोकस रखें जो कि आपको फ्रेंडली फेसेस नज़र नहीं आ रहे, जिससे आप शेक कर सकते हैं, आप अपनी फोकस और कंसंट्रेशन लूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सीखना ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपका जेन्युइन अपना एक थॉट प्रोसेस है ना, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप कितने सच्चे हैं अपने आप को लेके, अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से, अपने जिन लोगों के साथ आप बात कर रहे हैं उनके साथ कितने मुखलिस हैं, आपको सब्जेक्ट पे कितनी कमांड है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको वाकई आपका एतमाद बिल्ड करती हैं और उसको प्रॉपरली डिलीवर करने में मदद देती हैं। अच्छा सर, जहाँ तक इस सब की बात है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको बचपन से ही बिल्ड नहीं कराया जाता। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, बच्चों को ना एतमाद तरबियत से आता है। अगर आप अपने बच्चे को घर के अंदर या स्कूल के अंदर आप उसको ज़्यादा उस पे तनकीद करेंगे, उसको हौसला नहीं देंगे, उसकी छोटी छोटी कामयाबियों पे उसको अप्रिशिएट नहीं खुश करेंगे, नहीं होंगे उसकी बातों पे। हाँ, उसकी बातों को तवज्जो से नहीं सुनेंगे, उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो डेफ़िनेटली उसके अंदर एतमाद की कमी आएगी। आप देखें ना, हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम लोग बुली करते हैं। बिल्कुल। हम लोग एक दूसरे को अपने हम उसे मजाक समझते हैं, उसे कॉमेडी समझते हैं हमारे माशरे में, लेकिन एक दूसरे को बुली करते हैं, एक दूसरे की ज़ाहिरी शक्ल सूरत के हवाले से उसका मजाक उड़ाते हैं। उनकी जो अल्लाह ताला ने, जो हम सबको देखें ना, अगर कोई अच्छा दिख रहा है किसी को, तो अल्लाह ताला ने उसको बनाया। अल्लाह ताला ने तो हर चीज़, इंसान को तो बहुत खूबसूरत बनाया। बिल्कुल, सिर्फ ये है कि वो शायद कोई मुझे समझ ना आए, कोई आपको समझ ना आए, ये और बात। अब जो हमें समझ आता है उस हिसाब से हम अगर दूसरे को बुली करना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें, और उसको उस पे तनकीद इस हिसाब से करें, तो एक अनफॉर्चुनेटली उसके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का सबब बनती है। तो इसलिए पेरेंट्स को भी ख़ास तौर पे घर में ये चाहिए कि वो, ये नहीं है कि आप एतमाद ऐसा देना शुरू कर दें जो फ़ाल्स एतमाद है। उससे बच्चे फिर एक शिकार होंगे एक ऐसी कहा जाए कि
ایک ان کا گمان ایسا ہوگا کہ شاید میں ہر چیز ٹھیک کرتا ہوں. مطلب ایسا یہ بھی کہ نہ ہو. اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے. آپ ان کو حقیقت کے مطابق جو فیکٹس ہیں ان کے مطابق ان کو یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیزیں اچھی کرتے ہیں, کون سی ان کی اسٹرینگس ہیں, کون سی ان کی ویکنیسز ہیں. اور ویکنیس یا اسٹرینگتھ ہونا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ ان کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. اعتماد بندہ وہ ہوتا ہے جس کو اپنی اسٹرینگتھ اور اپنی ویکنیس کا پتہ ہو, اور جہاں پہ اس کی اسٹرینگتھ ہے اس کو وہ ڈیمانسٹریٹ کرے, جہاں پہ اس کی ویکنیس ہے اس کو ورک آؤٹ کرے کہ وہ کیسے ان خامیوں سے, ان غلطیوں سے, ان کمزوریوں سے نجات پا سکتا ہے. اکثر آپ لوگوں سے بات کریں نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا, یہ تو میں ایسے کر ہی نہیں سکتا. ہاں میں تو مطلب ایسا نہیں ہوتا. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, صرف یہ کہ آپ اس کے لیے سب سے پہلی بات ہے اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ولنگ ہوں. آپ چاہیں کہ میں اس کو ٹھیک کروں تو ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے, کروں اس کو. تو اسکولس میں بھی آپ دیکھیں بچوں کو بہت زیادہ ہراس اور بلی کیا جاتا ہے, مختلف چیزوں پہ ڈانٹ ٹپٹ ایسے کی جاتی ہے کہ وہ اپنا اعتماد کھوتے ہیں. تو آپ میں اگین یہ کہوں گا کہ کرائٹیریا ہمیں ڈیفائن کرنا چاہیے. بیسیکلی ہماری قوم کا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم لوگ تعلیم میں تو شاید ہر چیز میں آگے آہستہ آہستہ نکل بھی رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں, لیکن تربیت میں ہم بالکل فارغ ہو گئے. تو ہمارے یہاں تربیت جو ہے نا اس کی کمی ہے, چاہے وہ تربیت گھر میں ہو. جو ایک ہوتی ہیں آپ ایک بندے کو لے کے کہ اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں, بچپن سے لے کر کئی دفعہ آپ اسکول میں بھی دیکھتے ہیں کہ بچے اگر کچھ ٹھیک کر بھی رہے ہوں یا وہ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو وہ ٹھیک کرنے نہیں دیا جاتا, یا پھر اس طرح کہ یار اگر وہ بیک بینچر ہے تو وہ پھر بیک بینچر ہی رہے گا. مطلب اس کو آپ بک اپ نہیں کر سکتے, یا اس کو آپ اتنا سیلف اس کے اندر کانفیڈینس نہیں لا سکتے کہ یار وہ 4 لوگوں میں کھڑے ہو کے بات کر سکے. تو کہیں نہ کہیں ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے آپ کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, میں اس کو صرف کمپلیمنٹ کروں گا. دیکھیں ہمیں فیل ہو جاتا ہے کہ کس میں کس چیز کی کمی ہے, صرف ہمارے اندر یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کوچ کریں کہ وہ کس طرح سے اس کمی کو ٹھیک کرے اور کہاں اسے ہیلپ چاہیے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہیلپ مانگتے بھی نہیں ہیں. اگر مجھے ہیلپ چاہیے کہیں پہ میرے لیے مشکل ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیسے اس میں سے نکلنا ہے, تو مجھے کسی سے پوچھنا ہے. ہمارے یہاں لوگ ہیلپ مانگتے بھی نہ پوچھ رہا ہو کہ اگلا بندہ اس کی بات کو نہ سمجھ سکے اور اس کا مذاق اڑا لے. ایسا ہی ہے, لیکن آپ کو نا ہمیشہ میں اکثر یہ سمجھتا بھی ہوں اور کہتا بھی ہوں کہ آپ کو یقیناً آپ کے آس پاس ایسے لوگ اللہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتے آپ کو. وہ یقیناً ایسے لوگ آپ کے آس پاس رکھتے ہیں جن پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ آپ نے چوز کرنے ہیں. ہم اگر خود ہی اس کو توجہ سے نہ ان لوگوں کو شارٹ لسٹ کریں کہ ہم نے کس سے کیا بات کس طرح سے شیئر کرنی ہے اور اس سے کیا گائیڈ لائن لینی ہے, کب ہیلپ کے لیے پکارنا ہے. سب سے امپورٹنٹ میں نے کہا آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں, آپ کے وہ ٹیچرز ہوتے ہیں جن پہ آپ کا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے. زندگی کے کچھ مینٹورز ہوتے ہیں جو آپ کو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ زندگی میں مشکل آئے گی تو میں نے کس سے پوچھنا ہے. اور وہ ایسے لوگ ضرور آپ کو 1-2 مل جاتے ہیں ایک کا جو آپ کے اعتماد پہ پورا اترتے ہیں, آپ کا مذاق نہیں اڑاتے, لوگوں میں آپ کو تماشا نہیں بناتے. تو ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں. ہمیں ہمت کرنی چاہیے, ہمیں پوچھنا چاہیے, اور جب ہم ہوش و حواس سے یہ ڈیسیجن لیتے ہیں نا پھر آسانی ہو جاتی ہے. پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم اکثر ڈیسیجن ہوش و حواس میں نہیں لیتے, ہم جذبات میں لیتے ہیں, ایموشنز میں لیتے ہیں, اور وہاں غلطی ہو جاتی ہے. تو ہمیں ایموشنلی ایک بہت جذباتی اور ایموشنل قسم کی قوم ہے. اس کو فیکٹس اینڈ فگرس کے اوپر نہیں, اس کو اس کی ایموشنز کے اوپر جج کیا جاتا ہے. نہیں اچھی بات ہے, یہ تو انرجی ہے نا ایک قسم کی. ایک تو ایک ہمارا خزانہ ہے کہ ہم ایموشنل ہیں. ایموشن از این انرجی, لیکن اس کو کیسے ہم وائسفلی یوز کریں. کہیں غلط بھی یوز کر لیتے ہیں نا, اکثر غلط کرتے ہیں. جب اس میں آپ کسی ایموشن میں بھی جب آپ برینر نہیں ڈالیں گے نا, تھاٹ پروسیس نہیں ڈالیں گے, ایک ٹھنڈے دماغ سے اس پہ سوچیں گے نہیں, تو آپ کبھی بھی اس ایموشن کو رائٹ ڈائریکشن میں نہیں لے کے جا سکتے. تو ہمارا پرابلم ایز اے نیشن بھی یہ ہے کہ ہم ایموشن میں فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں. ہمیں اس ایموشن کو ڈائریکشن دینی, اور وہ ڈائریکشن تب ہوتی ہے جب واقعی آپ کبھی بھی کوئی ڈیسیجن آپ غصے کی حالت میں نہیں لیتے اور ایکسائٹمنٹ کی حالت میں نہیں لیتے. بہت ایکسائٹمنٹ میں بھی آپ ایموشن لیتے ہیں جب آپ نارمل اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں. ڈیسیجنس اب ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم اپنے سارے ڈیسیجنس اس غصے کی حالت میں یا ایکسائٹمنٹ کی حالت میں کرتے ہیں, وہاں ہم غلطی کرتے ہیں. سر مجھے بتائیں کہ اعتماد نا کن کن وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کھو دیتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو جیسے میں نے کہا کہ آپ اگر ایک تو آپ کے اندر نیچرل سیلف کانفیڈنس ہے نا, لیکن اگر آپ اپنے نالج بیس پہ کام نہیں کرتے, آپ کسی ایسی جگہ, اب ایک ہی بندہ ہے, فار ایگزامپل آپ
اینکر ہیں, آپ کو سمجھ ہے اس چیز کی, لیکن آپ کہیں کہ نہیں میں نے اب جا کے میڈیکل سائنس پڑھانی ہے, تو وہاں آپ کا اعتماد نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کے پاس بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے, نالج ہی نہیں ہے. تو جو آپ کا جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں اس چیز کے بارے میں آپ کی گرپ ہونا ضروری ہے, اس سبجیکٹ کے بارے میں آپ کی گرپ ہونا ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اپنی, جیسے میں نے کہا نا کہ جو آپ کی خوبیاں اور خامیاں ہیں اس سے سمیت اپنے آپ کو پہچاننا ہے, مجھ میں یہ خوبی ہے یہ خامی ہے, اپنی خوبیوں اور خامیوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جب لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے, ڈینائل میں رہتے, تو ان کے اندر اعتماد کی کمی آ جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا معاشرہ ہے, جو آپ کے گھر کا ماحول ہے, جو آپ کے انسٹیٹیوٹس ہیں, جن لوگوں سے آپ ڈیل کرتے ہیں, وہ بھی آپ کے اعتماد میں کمی کا باعث یا زیادتی کا باعث بن سکتے ہیں. اچھا, ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں, آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنا وقت کبھی نہ گزاریں جو نیگیٹو ہے. آپ بے شک اس سے پیار کریں, آپ بے شک اس کا خیال رکھیں, لیکن اپنا وقت ان لوگوں کے ساتھ گزاریں جو پازیٹیو سوچتے ہیں, جو کامیاب ہیں, جن کے پاس کوئی آبجیکٹ ہے, جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہے, اور اسی طرح اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. ادروائز وہ جس طرح سے کہتے ہیں کمپنی, جس طرح کی کمپنی ہوگی یہ ویسے ہی چلے جائیں گے. تو یہ آپ نے خود چوز کرنا ہے کہ آپ نے کون سی ڈائریکشن میں جانا ہے. سر, آپ نے کہیں دفعہ دیکھا ہوگا کہ لوگ بہت بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر نا اعتماد کی کمی ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے, وہ کیوں اپنا اعتماد اپنے اوپر بلڈ نہیں کر پاتے؟ اچھا, ایک تو جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کی جو تربیت ہے اس میں ڈیفینیٹلی کمی رہ گئی, یا معاشرے نے آپ کو کہیں اتنا بلی کیا کہ کچھ معاملات میں آپ کے اندر کمی رہ گئی, ہو جاتی ہے. سوشل انگزائٹی بہت ہوتی ہے لوگوں میں. جی ہاں, فیس کرنا, لوگوں سے بات کرنا, اپنے خیال کا اظہار کرنا, یہ اتنا آسان نہیں ہوتا, بڑا مشکل ہوتا ہے. اور خاص طور پہ ایسے معاشرے میں جہاں ہر بندہ بولنا چاہتا ہے, جہاں سننا کوئی نہیں چاہتا, وہاں پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنے اظہار کرنا. لیکن خاموشی ایک بڑی خوبصورت زبان ہے, تو آپ جتنا خاموشی جو ہے آسان بھی ہے, جس کو ہماری یہاں پہ مشکل سمجھا جاتا ہے, سب سے آسان خاموشی. اس سے علاوہ سب سے بہتر لرننگ کا ذریعہ بھی ہے. آپ جتنے خاموش رہتے ہیں, آپ کی ایکٹیو لسننگ ہوتی ہے, آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو بندہ کامیاب بھی ہو, لیکن کچھ سائڈز اس کی ایسی ہوتی ہیں جو ویکنیسز ہیں اس کی, اگر اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور جب ایکسیپٹ نہیں کیا تو اس پہ کام بھی نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہے آپ اس کو سمجھیں, اس کو ایکسیپٹ کریں کہ ہاں میرے اندر یہ کمزوری ہے. کون دنیا میں ایسا شخص ہے جس میں کمزوری نہیں ہے؟ ہر شخص میں ہے, لیکن اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تھوڑی ہمت چاہیے. جب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ ان کمزوریوں پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. ہر کمزوری کا کوئی نہ کوئی علاج ہے, جیسے ہر بیماری کا کوئی علاج ہے ویسے ہر کمزوری کا علاج ہے. اس کے لیے آپ کو اپنی ول پاور کو یوز کرنا ہے, اپنے رائٹ مینٹورز سے پوچھنا ہے, اور پھر ان چیزوں پہ عمل بھی کرنا ہے جو اس کمزوری کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہو. سر, کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنے اندر آبزرو کر کے ایک خود اعتماد جو بندہ ہے نا وہ بن سکتے ہیں, اب اس اعتماد والی شخصیت جو ہے ہم اس کو کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح. آپ خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے دیکھیں, ایک تو آپ کے اندر کا کانفیڈنس ہے نا, آپ جیسے ہیں آپ سمجھیں کہ میں اس جیسا نہیں بننا چاہتا جیسا کوئی اور ہے. میں جیسا ہوں مجھے اللہ نے بہترین ایبیلٹیز کے ساتھ پیدا کیا, مجھے میرے جیسے ہونے میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. تو یہ سب سے پہلے اپنے آپ پہ بیلیو کرنا, کیونکہ بیلیو کیوں کرنا ہے؟ اللہ نے آپ کو بنایا ہے, اللہ نے آپ کو جیسے ہم ایک دو دفعہ پہلے بات کر چکے ہیں, میں ریپیٹ نہیں کرتا, کہ اللہ نے اگر آپ اس ایرا میں آپ کو پیدا کیا, ان صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا, اس ٹائم کے اندر آپ کو ایک ایبیلٹیز اور اسکلز دیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نے سب کچھ دیا ہے جو آپ کو چاہیے. اب آپ کا اس پہ بیلیف نہیں ہے, تو اپنا بیلیف اس پہ رکھنا ضروری ہے کہ میرے پاس اللہ نے بہترین صلاحیتوں کے ساتھ مجھے پیدا کیا. اس چیز کو اگر انہوں نے مجھے دیا ہے تو اس کو یوز کیسے کرنا ہے, اس کے اوپر اعتماد رکھ کے لوگوں تک اس بات کو کیسے پہنچانا ہے. اپنے آپ پہ یقین رکھیں, اپنے آپ پہ یقین رکھیں. سر, پروگرام کا وقت بھی تھوڑا سا مختصر سا ہے, اینڈ پہ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ اچھا, میرا پیغام سب کو یہی ہے کہ آپ دوسروں کو پڑھنے اور دوسروں کے بارے میں رائے دینے کے بجائے اپنے آپ کو پڑھیں, اپنی خوبیاں, اپنی خامیاں, اپنی اسٹرینگس, اپنی ویکنیسز کو پہچانیں, اور اس کے لیے ایک امپرومنٹ پلان بنائیں. اور زندگی میں نا ایک آبجیکٹیو رکھیں, اپنا ایک مقصد رکھیں. دیکھیں, میری باتیں شاید آپ کو 1 گھنٹے کے لیے موٹیویٹ کر دیں جب آپ سنیں, لیکن آپ نے اگر موٹیویٹڈ رہنا ہے نا تو اپنا کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو بنائیں. وہ آبجیکٹیو, وہ مقصد, وہ آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو موٹیویٹڈ رکھے گا. اگر آپ موٹیویٹڈ نہیں ہیں اور آپ کو ہر دفعہ کسی موٹیویشن کے انجیکشن کی ضرورت ہے, اس کا مطلب یہ ہے, سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. اپنی زندگی کے مقاصد طے کریں, اور ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو نا وہ
وہ اس میں محنت میں اور ایک اچھے پلان کے ساتھ ایک کہتے ہیں بیسٹ اپنی ایفرٹ اس پہ لگائیں، اور انشاءاللہ یو ول سی کہ آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی اور آپ کو اللہ کامیاب بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا جس میں ہم نے بات کی اعتماد کے حوالے سے کہ آپ کو اپنے اوپر اعتماد کیسے رکھنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری باتیں جو ہیں وہ بہت موٹیویٹ کریں گی۔ اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔